दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी ज़्यादा मौसर, पुरएतमाद और कामयाब हो? क्या आप चाहते हैं कि आपके फ़ैसले और आदत आपको वो कामयाबी दिलाएं जिसका आपने हमेशा ख्वाब देखा है? आज हम एक ऐसी किताब का खुलासा लेकर आए हैं जो दुनिया भर में लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल चुकी है। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल, बाअसर अफराद की 7 आदत। ये किताब आपको सिखाएगी कि कैसे छोटी छोटी आदत आपकी शख्सियत और कामयाबी को बदल सकती हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब जानते हैं कि वो 7 आदत कौन सी हैं जो कामयाब लोगों को दूसरों से मुमताज़ करती हैं। आदत नंबर 1, बी प्रोएक्टिव, खुद ज़िम्मेदार बने। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि एक ही हालात में रहते हुए कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं जबकि कुछ वहीं के वहीं रुके रहते हैं? फ़र्क सिर्फ एक आदत का होता है और वो है प्रोएक्टिव होना। ये आदत हमें सिखाती है कि अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल दूसरों के हाथ में देने की बजाय खुद संभाला जाए। प्रोएक्टिव होने का मतलब है कि आप अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों की ज़िम्मेदारी खुद कबूल करें। आम तौर पर लोग अपनी नाकामियों का इल्ज़ाम हालात, लोगों या किस्मत पर डाल देते हैं। वो कहते हैं, मेरे हालात ऐसे ही थे, लोग ही ख़राब हैं, मैं मजबूर था। ये सब रद्द-ए-अमली सोच की मिसालें हैं जहाँ इंसान खुद को बेबस समझता है। इसके बरक्स एक प्रोएक्टिव इंसान स्वाद बदल देता है। वो ये नहीं कहता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बल्कि ये कहता है कि मैं इस सूरत हाल में कैसे बेहतर फ़ैसला ले सकता हूँ। यही सोच इंसान को ताकतवर बनाती है। स्टीफन कवी इस आदत को समझाने के लिए सर्कल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस का तस्वर पेश करते हैं। सर्कल ऑफ कंसर्न में वो तमाम चीज़ें आती हैं जो हमारे एख्तियार में नहीं होती, जैसे मौसम, हुकूमत, महंगाई या दूसरों का रवैया। इन चीज़ों पर शिकायत करने से कुछ हासिल नहीं होता। जबकि सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में वो तमाम चीज़ें शामिल हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं, जैसे हमारी मेहनत, हमारा रवैया, हमारी सोच और हमारे फ़ैसले। कामयाब और मौसर लोग अपनी तवानाई इन्हीं चीज़ों पर लगाते हैं। नतीजा ये निकलता है कि इनका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो जाता है। जब आप शिकायत छोड़कर अमल शुरू करते हैं तो आप खुद को कमज़ोर नहीं बल्कि बाएख्तियार महसूस करते हैं। यही आदत आपको मजबूत, पुरएतमाद और खुद मुख्तार बनाती है और यही कामयाब ज़िंदगी की पहली सीढ़ी है। आदत नंबर 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड, अंजाम को जहन में रख कर आगाज़ करें। दोस्तों, अगर कोई मुसाफिर सफ़र करने से पहले मंजिल ही ना तय करे तो क्या होगा? यकीनन वो भटकता रहेगा और यही हाल ज़िंदगी का भी है। आदत नंबर 2 हमें सिखाती है कि अपनी ज़िंदगी का वाज़ह मकसद तय किया जाए। इस आदत का मतलब है कि आप पहले ये तय करें कि आप क्या चाहते हैं, आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं, लोग आपको किस नाम से याद रखें, आपकी कदरें क्या हैं। जो शख्स ये जानता ही नहीं कि इसे कहाँ जाना है, वो कभी रास्ता नहीं चुन सकता। स्टीफन कवी कहते हैं कि दुनिया की हर चीज़ 2 बार बनती है, पहली बार जहन में और दूसरी बार हकीकत में। मिसाल के तौर पर कोई भी इमारत बनने से पहले नक्शे में बनती है। अगर नक्शा ही ठीक ना हो तो इमारत भी ठीक नहीं बनती। बिल्कुल इसी तरह अगर आप अपनी ज़िंदगी का नक्शा पहले जहन में वाज़ह ना करें तो अमली ज़िंदगी में उलझन और मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। इस मकसद के लिए स्टीफन कवी ने पर्सनल मिशन स्टेटमेंट का तस्वर पेश किया है। ये एक ऐसा तहरीरी वादा होता है जो आप खुद से करते हैं। इसमें आप ये वाज़ह करते हैं कि आप किन असूलों पर ज़िंदगी गुजारेंगे, लोगों के साथ कैसा रवैया रखेंगे और आपके लिए सबसे अहम चीज़ क्या होगी। जब आप अंजाम को जहन में रख कर जीते हैं तो आप हर काम को मकसद के साथ करते हैं। आप फजूल मसरूफियात में वक्त ज़ाया नहीं करते और ना ही दूसरों की ज़िंदगियों की नकल करते हैं। आपको मालूम होता है कि किस चीज़ को हाँ कहना है और किसको नहीं। ये आदत आपको सिमत देती है, आपकी ज़िंदगी को मायने देती है। आपको भीड़ का हिस्सा बनने की बजाय एक बाखबर, पुरएतमाद और बामकसद इंसान बनाती है। आदत नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अहम काम पहले कीजिए। दोस्तों, क्या आप भी दिन भर मसरूफ़ रहते हैं लेकिन दिन के आखिर में महसूस करते हैं कि असल काम फिर रह गया? ये मसला वक्त की कमी का नहीं बल्कि तरजीहात की कमी का होता है। आदत नंबर 3 हमें सिखाती है कि ज़िंदगी में अहम कामों को पहले कैसे रखा जाए। अक्सर लोग दिन भर छोटे छोटे कामों में उलझे रहते हैं, जैसे फ़ोन कॉल्स, सोशल मीडिया, गैर ज़रूरी मसरूफियात। ये सब हमें मसरूफ़ तो रखते हैं लेकिन मौसर नहीं बनाते। स्टीफन कवी कहते हैं कि मसरूफ़ होना
اور مؤثر ہونا دو الگ الگ باتیں ہیں۔ اس عادت کو سمجھانے کے لیے اسٹیفن کوی روزانہ کیے جانے والے کاموں کو 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ نمبر 1، اہم اور فوری کام جیسے اچانک مسئلے یا ڈیڈ لائنز۔ نمبر 2، اہم لیکن غیر فوری جیسے منصوبہ بندی، سیکھنا، صحت اور تعلقات وغیرہ۔ نمبر 3، غیر اہم لیکن فوری جیسے غیر ضروری فون کالز۔ نمبر 4، غیر اہم اور غیر فوری جیسے وقت ضائع کرنے والی سرگرمیاں۔ زیادہ تر لوگ یا تو پہلے کوارٹرنٹ میں دباؤ میں رہتے ہیں یا تیسرے اور چوتھے کوارٹرنٹ میں وقت ضائع کرتے ہیں، جبکہ کامیاب اور مؤثر لوگ کوارٹرنٹ 2 پر توجہ دیتے ہیں، یعنی وہ کام جو اہم تو ہوتے ہیں مگر فوری نہیں ہوتے۔ یہی وہ کام ہے جو مستقبل کو مضبوط بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر صحت کا خیال رکھنا، نئی مہارت سیکھنا، منصوبہ بندی کرنا، اپنے تعلقات کو بہتر بنانا۔ چونکہ ان کاموں میں فوری دباؤ نہیں ہوتا، اس لیے لوگ انہیں کل پر چھوڑ دیتے ہیں، اور یہی کل کبھی نہیں آتا۔ جب آپ اہم کام پہلے کرنا شروع کر دیتے ہیں تو زندگی میں توازن آ جاتا ہے، دباؤ کم ہو جاتا ہے، فیصلے بہتر ہوتے ہیں اور آپ خود کو کنٹرول میں محسوس کرتے ہیں۔ یہ عادت آپ کو نظم و ضبط سکھاتی ہے، ترجیحات واضح کرتی ہے اور آپ کو ایک بامقصد اور کامیاب زندگی کی طرف لے جاتی ہے۔ یاد رکھیں، کامیابی ان لوگوں کو ملتی ہے جو مصروف نہیں بلکہ مؤثر ہوتے ہیں۔ عادت نمبر 4، تھنک ون ون، سب کے فائدے کی سوچ۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ زیادہ تر لوگ یا تو جیتنا چاہتے ہیں یا ہارنا ہی نہیں چاہتے؟ یہ سوچ محدود اور خود غرض ہوتی ہے۔ عادت نمبر 4 سکھاتی ہے کہ زندگی میں ون ون سوچ اپنائی جائے، یعنی ہر معاملے میں ایسا حل تلاش کیا جائے جہاں دونوں فریق فائدے میں ہوں۔ ون ون سوچ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ خود کو کم کر دیں یا ہر کسی کی خوشی کے لیے اپنی ضروریات قربان کر دیں۔ یہ سوچ تعاون اور باہمی فائدے پر مبنی ہوتی ہے۔ جب آپ اس نقطہ نظر سے سوچتے ہیں تو تعلقات مضبوط ہوتے ہیں اور مسائل کا حل مؤثر انداز میں نکلتا ہے۔ مؤثر لوگ یہ نہیں کہتے کہ یا میں جیتوں گا یا آپ، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں جیت سکتے ہیں۔ یہ رویہ نہ صرف کاروبار میں بلکہ ذاتی زندگی، شادی، دوستی اور ٹیم ورک میں بھی کامیابی کی کنجی ہے۔ مثال کے طور پر ایک ٹیم میں ہر رکن ون ون سوچ اپنائے تو ٹیم کے نتائج بہتر ہو سکتے ہیں اور ہر رکن کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اسی طرح ذاتی تعلقات میں سب کے فائدے کی سوچ اعتماد اور احترام پیدا کرتی ہے اور جھگڑوں کی بجائے تعاون کو فروغ دیتی ہے۔ ون ون سوچ اپنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی اور دوسروں کی ضروریات کو سمجھیں اور مشترکہ حل تلاش کریں۔ یہ عادت آپ کے رویے کو مثبت بناتی ہے اور دوسروں کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کرتی ہے اور آپ کو ایک کامیاب، بااثر اور بااخلاق انسان بناتی ہے۔ یاد رکھیں، زندگی میں صرف اپنے لیے جیتنے کی کوشش کرنا محدود سوچ ہے۔ حقیقی کامیابی اور سکون وہی ملتا ہے جہاں سب کے فائدے کو مد نظر رکھا جائے۔ یہ عادت آپ کو نہ صرف مؤثر بناتی ہے بلکہ آپ کی شخصیت میں اعتماد، تعاون اور محبت بھی بڑھاتی ہے۔ عادت نمبر 5، سیک فرسٹ ٹو انڈرسٹینڈ دین ٹو بی انڈرسٹوڈ، پہلے سمجھیں پھر سمجھائیں۔ کیا آپ نے کبھی گفتگو میں محسوس کیا ہے کہ لوگ سننے کی بجائے بس جواب دینے کے لیے تیاری کر رہے ہوتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ بہت سے تعلقات اور مذاکرات میں الجھن پیدا ہو جاتی ہے۔ عادت نمبر 5 ہمیں سکھاتی ہے کہ پہلے سامنے والے کو سمجھنا سب سے اہم قدم ہے اور اس کے بعد آپ خود کو سمجھا سکتے ہیں۔ مؤثر لوگ فوراً اپنی رائے دینا یا اپنی بات منوانے کی کوشش نہیں کرتے، وہ پہلے امپیتھیٹک لسننگ کرتے ہیں، یعنی دل سے سنتے ہیں کہ سامنے والا کیا محسوس کر رہا ہے، اس کی سوچ کیا ہے اور اس کا نقطہ نظر کیا ہے۔ اس طرح سننے والا خود کو اہم اور قابل احترام محسوس کرتا ہے۔ جب آپ سچے دل سے سنتے ہیں تو تعلقات میں اعتماد پیدا ہوتا ہے، لوگ کھل کر اپنی باتیں کرتے ہیں اور آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کی بات بھی زیادہ اثر رکھتی ہے کیونکہ سامنے والے نے محسوس کر لیا ہوتا ہے کہ آپ نے اسے سمجھا ہے۔ یہ عادت نہ صرف ذاتی تعلقات میں بلکہ کاروبار، ٹیم ورک اور قیادت میں بھی کامیابی کی کلید ہے۔ امپیتھیٹک لسننگ آپ کو دوسروں کی ضروریات، خیالات اور جذبات کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے اور اس سمجھ بوجھ کی بنیاد پر آپ اپنے خیالات اور حل مؤثر انداز میں پیش کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، اکثر لوگ صرف اپنی بات منوانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کامیاب اور مؤثر لوگ پہلے سمجھتے ہیں پھر سمجھاتے ہیں۔ یہ عادت نہ صرف تعلقات کو مضبوط کرتی ہے بلکہ آپ کو ایک عقل مند، باحوصلہ اور مؤثر انسان بناتی ہے جو دوسروں کے دل جیتنے اور مسائل کے بہترین حل نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ عادت نمبر 6، سینرجائز، مل کر بہتر نتیجہ پیدا کریں۔
دوستو، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ جب لوگ مل کر کام کرتے ہیں تو نتیجہ ہر فرد کے اکیلے کام کرنے سے کہیں بہتر ہوتا ہے؟ عادت نمبر 6 ہمیں سکھاتی ہے کہ سینرجی پیدا کریں، یعنی مختلف صلاحیتوں اور خیالات کو ملا کر بہترین حل تلاش کریں۔ سینرجی کا مطلب ہے کہ افراد اپنے اختلافات اور مختلف نقطہ نظر کو ایک طاقت کے طور پر استعمال کریں، نہ کہ رکاوٹ کے طور پر۔ اکثر لوگ اختلافات سے ڈرتے ہیں اور اسی وجہ سے نئے آئیڈیاز یا بہتر حل نہیں نکال پاتے، لیکن مؤثر لوگ اختلافات کو قبول کرتے ہیں اور انہیں نئے مواقع میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ جب آپ دوسروں کی رائے، تجربات اور خیالات کو کھلے دل سے سنتے ہیں اور قبول کرتے ہیں تو نئے اور غیر متوقع حل سامنے آتے ہیں جو صرف آپ اکیلے کبھی نہیں سوچ سکتے۔ یہی سوچ تخلیق، نوآوری اور ٹیم ورک کو فروغ دیتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک ٹیم میں مختلف پس منظر کے لوگ جب اپنے خیالات کا تبادلہ کرتے ہیں تو منصوبہ پہلے سے زیادہ مؤثر اور کامیاب بنتا ہے۔ یہ عادت نہ صرف کاروبار اور کام کے ماحول میں بلکہ ذاتی تعلقات میں بھی اہم ہے۔ جب ہم ایک دوسرے کی صلاحیتوں اور نقطہ نظر کو سمجھ کر مل کر کام کرتے ہیں تو نہ صرف مسائل کے حل بہتر نکلتے ہیں بلکہ تعلقات میں اعتماد اور احترام بھی بڑھتا ہے۔ سینرجائز ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ سب کو اپنی مرضی منوانی ہے، بلکہ یہ ہے کہ مختلف نظریات کو یکجا کر کے سب کے لیے بہترین حل نکالا جائے۔ یہ عادت آپ کو ایک مؤثر ٹیم ممبر، قائد اور تخلیقی سوچ رکھنے والا انسان بناتی ہے، جو اپنی ذاتی صلاحیتوں کے ساتھ دوسروں کے تجربات کو ملا کر حیرت انگیز کامیابیاں حاصل کر سکتا ہے۔ عادت نمبر 7، شارپن دا سا، خود کو تازہ رکھیں۔ دوستو، اگر ایک کاری کو بار بار استعمال کیا جائے تو اس کا اثر کم ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس کو دوبارہ تیز کیا جائے تو اس کی افادیت بڑھ جاتی ہے۔ یہی اصول زندگی میں بھی لاگو ہوتا ہے۔ عادت نمبر 7 ہمیں سکھاتی ہے کہ خود کو مسلسل تازہ اور بہتر رکھیں تاکہ آپ مؤثر اور متوازن زندگی گزار سکیں۔ شارپن دا سا کا مطلب ہے کہ اپنے جسم، دماغ، جذبات اور روح کی مستقل بنیادوں پر تجدید کی جائے۔ اس میں 4 پہلو شامل ہیں۔ نمبر 1، جسمانی پہلو، جیسے صحت مند رہنا، ورزش کرنا، اچھا کھانا اور مناسب نیند لینا۔ ایک مضبوط جسم زندگی کی ہر سرگرمی کے لیے بنیاد ہے۔ نمبر 2، ذہنی پہلو، اس میں نئے علم سیکھنا، کتابیں پڑھنا، مسئلے حل کرنے کی صلاحیت بڑھانا اور اپنے دماغ کو چیلنج دینا شامل ہے۔ نمبر 3، جذباتی پہلو، اس میں تعلقات کو مضبوط بنانا، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور اپنے جذبات کو سمجھنا اور قابو میں رکھنا شامل ہے۔ نمبر 4، روحانی پہلو، اس میں اپنے اندر سکون پیدا کرنا، اخلاقی اصولوں پر عمل کرنا اور اپنے مقصد زندگی کو یاد رکھنا شامل ہے۔ مؤثر لوگ ان 4 پہلوؤں پر مستقل کام کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر وہ خود کو بہتر نہیں بنائیں گے تو آہستہ آہستہ کمزور اور غیر مؤثر ہو جائیں گے۔ اسی طرح اپنے آپ کو تازہ رکھنے سے نہ صرف توانائی بڑھتی ہے بلکہ آپ کے فیصلے بہتر اور آپ کے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں۔ یہ عادت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ زندگی میں مسلسل ترقی اور خود کی دیکھ بھال ضروری ہے۔ شارپن دا سا کی عادت اپنانے والا انسان نہ صرف اپنی زندگی کو متوازن اور صحت مند بناتا ہے بلکہ دوسروں پر بھی مثبت اثر ڈالنے کے قابل ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ خود کو تازہ اور تیار رکھیں گے تو ہر چیلنج کا سامنا آسان ہوگا اور آپ زندگی میں زیادہ مؤثر اور خوشحال انسان بن جائیں گے۔ تو دوستو، یہ تھی The 7 Habits of Highly Effective People بک کی سمری۔ اس کتاب میں جو عادتیں بتائی گئی ہیں وہ ہمیں سکھاتی ہیں کہ کامیابی کوئی حادثہ نہیں بلکہ درست عادتوں کا نتیجہ ہے۔ اگر آپ ان عادتوں کو آہستہ آہستہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو نہ صرف آپ کی سوچ بدلے گی بلکہ آپ کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ یہ کتاب ہمیں ایک بہتر انسان، بہتر دوست اور بہتر لیڈر بنانے کا راستہ دکھاتی ہے۔ اصل کامیابی وہ ہے جو کردار کے ساتھ حاصل ہو۔ اگر آپ کو اس بک کی سمری پسند آئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔